राजी भुट्टा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुन मियां साहिब देना वक्त घड़ेदा। तारिक सिंधु साहब होस्टिंग करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं। माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं, लोग अपनी ही बीवियों से प्यार करना शुरू कर दिए। सुरैया मुल्तानी बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। वाह वाह। कि अजीजान मन, बात यह है कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बजाएं तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मज़हर शेख। आज हमारे प्रोग्राम की रौनक बने हैं दो नामवर आर्टिस्ट, राजी भुट्टा साहब और तारिक सिंधु साहब। राजी भुट्टा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉमेडी के हवाले से, मिमिक्री के हवाले से, और तारिक सिंधु साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, होस्टिंग करते हैं और साथ साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजी भुट्टा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मज़हर भाई, आप सुनाएं। तारिक सिंधु साहब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत मज़ा आया। लास्ट इवेंट में भी आपको सुना मैंने राजी भुट्टा साहब, बल्कि आपका एक मैंने वो आपदा परवीन की मिमिक्री आपने की थी। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस नाजरीन आपसे यही मिमिक्री सुने आपदा परवीन की। आपदा परवीन की। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और अपने इस खूबसूरत चैनल AWC पे आपने हमें दोनों को इनवाइट किया। तो आपकी जो है वो फरमाइश को हम पूरा करते हुए जनाब आपदा परवीन का जो खूबसूरत अंदाज़ है वो मेरे नाज़रीन को मैं सुनाता हूँ। ओ मियाँ हो मियाँ, हो मियाँ हो मियाँ हो मियाँ, वे घड़ा तिकु भन सटा, वे घड़ा तिकु भन सटा, ते मेरे महबूब दे चैन रजाए वो। वाह वाह। वाह वाह। एक बार तेरा दूजा बार पानी दा, तेतरी जवेंद जान दे नाल रलाए, बाहम रूड़ी चूड़े वाली, हो बाहम रूड़ी चूड़े वाली, ते दूजी गल गिनाटी पाए वो। वाह वाह वाह। सुन मियां हो सुन मियां, सुन मियां साहिब देना वक्त घड़ेदा। वो सारी उम्र गई अजाई, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, एक लाख नू मैं डर दी, एक मुल्क नू मैं डर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। ओ मियां। क्या कहने राजी भुट्टा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत आवाज़ भी बहुत सुरीली है राजी भुट्टा साहब। थैंक यू जी, आप लोग की क्या मोहब्बत बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तारिक सिंधु साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक सिंधु साहब, जो आजकल मुआशी हालात चल रहे हैं उस हवाले से मुझे बताएं कि इनका असर जो है इस मुआशी हालात का आर्टिस्ट पर क्या पड़ा है? जी मज़हर शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका AWC का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया तो आपको मुबारकबाद भी देनी है। दूसरा ये कि एक अच्छी शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी अब आप जो बात कर रहे हैं ना माशी हालात, यकीन करें लोगों के तो ज़ारा हम फनकार हमारे दोस्त जितने हम लोग जो है ना इसी माशरे का हिस्सा होते हैं, तो हमारे हालात भी पूरे दूसरी दुनिया की तरह दूसरे लोगों की तरह वैसे ही बुरे हैं जैसे कि हर बंदे के बुरे हैं। क्योंकि आजकल माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोग अपनी ही बीवियों से प्यार करना शुरू कर दिया। क्या बात है। क्या कहने? तो वजह ये है
اچھی بات ہے یہ تو طارق صاحب، ویسے بات تو اچھی ہے، نہیں بات اچھی ہے، بڑی اچھی ہے گورنمنٹ کے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں ان کو، لیکن بات ہے انہوں نے اتنا معاشی طور پہ ہمیں لمیٹڈ کر دیا ہے کہ گھر تک ہی محدود رہو، تو یہ اچھی بات۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں جب معاشرے میں کسی بھی قسم کی کوئی مہنگائی کا سلسلہ یا اس طرح کی چیزیں جب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اب آج کل ہمارے جو تھیٹرز کے سینما کے حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا زیادہ وہ وہاں پہ رش نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ معاشی طور پہ اپنے کھانے کو پورا کریں یا انٹرٹینمنٹ، کیونکہ ہمارا یہ جو کام ہے انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے، تو انٹرٹینمنٹ تب ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے بندہ وہ نکلے تو جب انسان کو معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو وہ کہاں جائے گا باہر۔ تو اس وجہ سے میری حکام بالا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں، کوشش کریں کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں تاکہ ہمارے فنکار سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی بالکل طارق سندھو صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، کوئی شک نہیں اس میں۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے جی جی کہ وہ عوام کا بھی سوچ لیں۔ جی جی اپنا تو بہت سوچ لیا انہوں نے، نہیں وہ کر بھی رہے ہیں، اپنا بھی کر عوام رہے کے ہیں۔ لیے چلے سوچنا جی، چاہیے۔ اللہ پاک خیر کرے۔ جی راضی بھٹا صاحب، جی سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے راضی بھٹا صاحب، سنائیں کوئی۔ کیا سنائیں سر، کل میری بیگم میرے سے ناراض ہو گئی۔ وہ کیوں؟ اصل میں وہ میرا سر دبا رہی تھی کل، تو میں نے ایسے وہ سر دباتے دباتے نا میرے سے پوچھنے لگی بھی شادی سے پہلے جب آپ کے سر درد ہوتا تھا تو کون دباتا تھا؟ میں نے کہا وہ پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو اب شروع ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ چلے ماشاءاللہ راضی بھٹا صاحب، کچھ اور مجھے تھوڑا سا کوئی ممکری، آپ مجھے نصیر مستانہ جمیل جمیل پروانہ، ہاں جی ماشاءاللہ، ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، ان کی جیسے جوڑی ہے ان کی ماشاءاللہ، اب ان میں سے ایک میرا خیال ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ آمین جی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میری لاہور میں ایک پی ٹی وی پر میری ریکارڈنگ تھی، تو جب انہیں پتہ چلا کہ راضی بھٹا ملتان سے آیا، اس نے ہماری کاپی کرنی ہے، تو وہ یقین جانیں ان کا ایٹم 8 بجے تھا اور میری ریکارڈنگ جو تھی وہ رات کو 1:30-2 بجے کے قریب تھی۔ وہ دونوں بیٹھے رہے تھے جی سندھو صاحب، بہت اچھی بات۔ مجھے سننے کے لیے بڑا اپریشیٹ کرتے۔ جب میں ملتان میں آتے تھے تو رابطہ کر کے ضرور ان سے ملاقات ہوتی تھی، تو ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جی جناب، ضرور ان کی ضرور، چھوٹی سی، ان جی کا بھٹا صاحب۔ دونوں بھائیوں کا اپنا انداز ہے۔ ہر ویلے تاگا یار دیاں بیٹھی رو رو کانگ اڑانا، فالا پاما قاصد بھیجاں میرا تھی گیا حال بیمار۔ واہ ہاں یار باجوں واہ 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 واہ، یار باجوں سارا جیون کوڑے اتے ادروں درد خزانہ، واہ واہ واہ، او یار فریدا۔ اب دونوں بھائی، دونوں کا جو مختلف انداز ہے، دونوں بھائی مکس ہو کے جب پرفارم کرتے ہیں ان کا کیا انداز ہوتا ہے۔ ہو یار فریدا میں ہوں میں رواں جی میں بچھڑی کونج کا تار، واہ تو نیوے لگے ہاں دا وہ یار خوش پیا بسیں شلا، تو نیوے لگے ہاں دا ہوار تکی دے وہ یار شگن منا دا وہ یار خوش پیا بسیں شلا، تو خوش پیا بسیں شلا۔ کیا کہنے کیا کہنے، بہت اچھے راضی بھٹا صاحب، کیا بات ہے کیا بات ہے، چھا گئے آپ۔ اچھا میرے ذہن میں ہے راضی بھٹا صاحب، کافی عرصہ پہلے میں نے ایک پروگرام میں آپ کو سنا تھا، آپ نے ممکری کی تھی سریا ملتانی کر کے۔ او سوری ملتان، تو ایک لیجنڈ نام ہے ملتان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس میں ویریشن آپ نے ایک دکھائی تھی مجھے کہ سریا ملتانی کا صاحبہ نے جوانی میں جب گایا تھا سانگ، اور پھر جب تھوڑی سی عمر ڈھلی اس کے بعد، یہ کائنڈلی یہ ضرور ہو جائے ناظرین کے لیے۔
جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا نام ایک لے لیا، میری فیوریٹ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے جی، آمین. اور ماشاءاللہ ہمیشہ سے ان کے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام رہا ہے. تو ان کا تھوڑا سا انداز جب انہوں نے اپنے جوانی کے اندر، جب انہوں نے فلم کے اندر گایا تھا تو اس وقت ان کا کیا انداز تھا، جب انہوں نے بعد میں گایا تو تھوڑا سا ان کا سٹائل چینج ہوا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی ضرور. بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، بڑے بے مروت ہیں. جب ان کی تھوڑی سی عمر ڈلی اور ان کا پھر اسی انداز میں جو خوبصورتی مزید پیدا ہوئی، وہ ان کا کیا انداز تھا. بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، واہ واہ. بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا. کیا کہنے راضی بھٹا صاحب، کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ساتھ اسد امانت علی. اسد امانت علی تو ہاں صاحب، میں نے کبھی ویسے فکر کی نہیں ہے. نہیں، ٹرائی کریں. آج پھر آپ کو ٹاسک دیتے ہیں ہم اب غلام عباس صاحب کی تھوڑا سا انداز سنوا دیتا ہوں میں. چلے غلام عباس صاحب، ہمارے ہاں جی، غلام بہت عباس بڑا صاحب. غلام نام ہے عباس جی. صاحب کوئی کا شک نہیں. ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا جی جی ضرور. کہ وہ ایک دفعہ نا یہاں ملتان میں کسی کے گھر، مطلب ہم بھی انوائٹڈ تھے وہاں. غلام عباس صاحب کو انہوں نے پہلے سے انوائٹ مطلب کیا ہوا تھا، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم وہاں جب گئے تو وہ بھی آرٹسٹ ہیں، مطلب ظاہر ان کے گھر گئے تو ہمیں پتہ تھا کہ وہاں پہ موسیقی ظاہر ہے وہاں پہ ہوتی ہے، تو ہم انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جب وہاں گئے بیٹھے تو وہاں نا غلام عباس صاحب بھی آ گئے تھوڑی دیر. انہوں نے کہ جب ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ آئے تو ان کا گلا کوئی پرابلم چل رہا تھا، تو گلا خراب تھا. انہوں نے کہا یار بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نا تو وہ میزبان نے کہا کہ آپ نا بھٹا صاحب، آپ نا غلام عباس صاحب کی آواز میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، ان کے مطلب ہوتے ہوئے ان کے سامنے. کیا یہ بات مجھے ہے. اعزاز حاصل ہے کہ وہ میں نے اعزاز ان کی ان کو حاصل ہے. غلام اب عباس جب صاحب کی انہوں نے کاپی ان کے سامنے بھی ان کی کے ہے. سامنے انہوں نے نا ان کے ہی ایک آئٹم پیش کی تو بڑا خوش ہوئے، وہ بہت اچھا گایا، مطلب انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. یار واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں خود گا رہا ہوں، مطلب اتنی کیا قریب. کہنے، کیا کہنے بھٹا صاحب. وہ اس کے بعد نا انہوں نے یہ کرنے کے بعد نا پھر انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر بعد نا انہوں نے میزبان نے کہا جی خان صاحب آپ آئے ہیں تو آپ بھی کچھ سنا دیں. تو انہوں نے کہا یار میرا نا گلا خراب ہے، تو کہہ رہے ان کی کاپی کر دیں. بھٹا صاحب کیا کہنے جی، کیا کہنے جی. ہو جائے جی بھٹا صاحب، پھر غلام عباس صاحب ہو جائے. ہاں جی، غلام عباس صاحب ہمارا بہت بڑا بہت بڑا جی نام ہے، ماشاءاللہ جی. کوئی شک نہیں. فلم کے حوالے سے، گاگی کے حوالے سے ان کا ایک بہت خوبصورت ہے ایک غزل ہے، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. بالکل، بہت مشہور غزل ہے ان کی. جی. میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، کیا میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. اور اسی کا ایک انترا کہ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. کیا کہنے بھٹا صاحب، کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی طارق سندھو صاحب. جی سر، آپ سنائیں کچھ. میں تو کہہ رہا تھا میں تو پتہ نہیں، میں کہ مینوں سندھ بجری لین بھیج دو کہ انہاں نوں کرن، میرے نال کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں میں ویسے بیٹھا. ماشاءاللہ جی، آپ کو پتہ ہے آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں راضی بھٹا صاحب، اور راضی بھٹا صاحب آج ماشاءاللہ پوری فارم میں ہے. الحمدللہ. اچھا راضی بھٹا صاحب، آپ کا
میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انسٹرومنٹل بھی آپ کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ بھی بڑا اچھا منہ سے جی جی پلے بالکل، کرتے ہیں. شہنائی کی آواز ہے، واو بانسری ہے، اور پورا جیسے شادی بیاہوں پر جیسے ایک پورا بینڈ آتا ہے واہ شادی بیاہ واہ کے واہ اوپر آتا ہے، واہ زبردست وہ ہے. بھی میں ناظرین کو کوشش ضرور کرتا ہوں. سنوائیں. جی بہت کوشش کرتا ہوں. ابھی سوال کی بات کر رہے تھے کہ ابھی آپ نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا تو سوال پہ مجھے یاد آیا کہ ایک فقیر جا رہا تھا جی جی اور اس نے طارق عزیز صاحب وہاں سے آ رہے تھے. تو فقیر نے جب دیکھا کہ یہ طارق عزیز صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 5 روپے کا سوال ہے بابا. طارق صاحب کہتے ہیں کہ پوچھو میرے بھائی، شاید مجھے آتا ہو. کیا کہنے کیا تو بات ہے. ایک چھوٹا سا ایک آئٹم ہے ریڈیو پاکستان ملتان کا، ایک خوبصورت آئٹم ہے، 2 گانا ہے. اس کے ساتھ جو فلوٹ ہے وہ کوشش کرتا ہوں فلوٹ، اور اس کے بعد جو ڈیوٹ ہے اس کا ایک بول آپ کو سناؤں گا. کیا کہنے کیا کہنے. فلوٹ اس وقت طارق صاحب میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میرے جو ہاتھ ہیں یہی میں فلوٹ ہے. اپنے گلے سے اپنے منہ سے آواز آپ کے سامنے پیش کروں گا. واو گوریے میں جانا پردے، واہ 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 واہ. گوریے میں جانا پردے، میں جانا تیرے نال، گوریے میں جانا پردیس، گوریے واہ واہ واہ. میں جانا پردیس. واہ واہ واہ. کیا کہنے بڑا صاحب، کیا بات کہنے ہے، کیا بہت کہنے اچھا. کیا. بہت اچھے بہت اچھے. اچھا ابھی طارق عزیز صاحب کی بات ہوئی تھی جی طارق تو عزیز کیوں نہ طارق عزیز صاحب کا ہی پروگرام شروع کر دیا جائے. جی طارق عزیز صاحب کے شو میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. جی جی تو میں جاتے ہی میں نے کیونکہ میں گیا بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ میں نے ان کے پروگرام میں جا کے ان کی تھوڑی سی آواز پیش کرنی ہے. تو پہلے تو وہ کہنے لگے کہ آپ آئیں ملتان سے، کہ ویسے تو پورے پاکستان میں لوگوں نے میری کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میرا انداز کس طرح سے پیش کرتے ہیں. جی تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے. وہ خود بہت بڑے علم کا سمندر تھے، کوئی شک نہیں بہت بڑے کوئی آرٹسٹ شک تھے. نہیں. بہت بڑے آرٹسٹ. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین ثم آمین. تو جب انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اسٹیج پہ بلایا تو میں نے جاتے ہی میں نے ان کا ایک چھوٹا سا آئٹم کیا کہ میں نے کہا جی میں نے طارق صاحب سے پوچھا کہ طارق صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی فنکار، کوئی بھی پارٹیسپینٹ جو اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو بار بار آڈینس سے بار بار تالیاں بجانے کا کیوں کہتا ہے؟ تو اس پر طارق عزیز صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ عزیزان من، بات یہ ہے کہ کوئی بھی فنکار جب اسٹیج پر آتا ہے کہتا ہے کہ تالیاں بجائیں تالیاں بجائیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عوام سے کہہ رہا ہے کہ آپ قوال ہیں اس لیے تالیاں بجائیں. نام میرے بھائی نام، بلکہ جو تالیاں ہوتی ہیں یہ فنکاروں اور آڈینس کے درمیان ان کا ایک ربط ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے. اس لیے فنکار بیچارہ بار بار کہتا ہے کہ تالیاں بجائیں تالیاں بجائیں. لو جی، ہم بھی تالیاں کیا بجا کہنے رہے ہیں. ہیں. طارق عزیز صاحب کے لیے میں بھی کلیپ کرتا ہوں. ہاں نہیں نہیں، بہت اچھے لیجنڈ تھے. یہ طارق عزیز صاحب کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل. جی. طارق کیا عزیز صاحب کہنے کے کیا لیے ہم نے کہنے. ان اللہ کو پاک انہیں غریق salute پیش رحمت کیا. فرمائے. کوئی شک نہیں. اور یقیناً ہمارے بہت عظیم آرٹسٹ تھے جی. اللہ پاک کوئی شک نہیں جی. طارق عزیز صاحب بہت بڑا نام تھے جی. اب طارق سندھو صاحب بھی ہمارا ایک جنوبی پنجاب کا بہت بڑا نام ہے جی. طارق سندھو صاحب سنائے بجری لائن تو نہیں چلے گئے؟ مجھے لگ رہا تھا مجھے جانا چاہیے. بہرحال اینی ہاؤ بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں ظاہر ہے ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے جب ایونٹ میں، ظاہر ہے ہمیں بہت سارا مسائل بھی ہوتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے میرے ساتھ ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ریسنٹلی ایک ایونٹ کیا ماشاءاللہ ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ میں نے کیا جس میں تقریباً کوئی 10,000 سے زائد لوگ تھے اور اس میں 10 ٹریکٹر میں نے وہ قرآن اندازی کے ذریعے 100 موٹر بائکس اور 400 مشین مطلب دی تھی، اسپرے مشین پیسٹی سائڈ کمپنی کا والا. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں 8-9 گھنٹے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. طارق عزیز صاحب ایک آپ نے نام نے بہت ہمارے دادا استاد سمجھے، بہت بڑے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے. ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نام. تو اب بات آتی ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کرنا کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب بھی کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہوں اپنی کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی بات, کوئی ایسی چیز ان لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے زیادہ سنتے ہیں, وہ زیادہ اس پہ عمل کریں گے. کہ اب اگر میں نے ان کو سمجھا دیا کہ آپ ٹریفک کے اصولوں پہ آپ کوشش کیا کریں, اس پہ عمل کیا کریں, قوانین کو آپ ان کی پابندی کیا کریں, وہ کوئی بھی قانون ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے پروٹیکشن کے لیے, تو یہ چیزیں ہوگی. صحت کے حوالے سے باقی چیزیں, مطلب آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیا کریں ایمانداری کے ساتھ. اپنے دکانداری ہے, آپ کا کام ہے, بزنس ہے, اس میں آپ ایمانداری کو اولین ترجیح دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا, ریلیکس فیل کریں گے. آج بھی میرا یہ آپ کے چینل کے وساطت سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہ لیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا قانون کے مطابق ہر کام کریں, اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیل کریں گے, پہلے سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے. کیونکہ آدمی جب وہ کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا ضمیر اندر سے اس کو ملامت کر رہا ہے. جی طارق صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. جی راضی بھٹا صاحب, ماشاءاللہ جی ملتان میں ایک جوڑیاں تو بہت ساری آئی ہیں, ہاں جی, لیکن ایک جوڑی جس کو اسپیشل نام دیا گیا ہے جگو بگو. میں نے کہا شاید آپ جرابوں کی جوڑی کی بات کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ جہاں بھی ہیں, کسی ایونٹ میں بھی ہیں, تو آپ جا رہے ہیں اور آپ کا نام جگو اور بگو کہا جا رہا ہے مارکیٹ میں. جی جی, تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ لوگ جگو بگو, ایسے جگو بگو مجھے بتائیں. سر بڑی خوشی ہوتی ہے طارق صاحب, آپ بھی بتائیں. یہ جگو ہیں اور آپ بگو, اور میں بگو. تو یہ تو خیر ہمیں ظاہر ہے جب بھی کسی پروگرام میں ملتان میں کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جس میں ہم نہ جائیں یا ایک بندہ چلا جائے تو اس کی وہ خیر نہیں ہوتی. وہ ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کدھر ہیں, وہ کدھر ہیں. تو اس وجہ کوشش کرتے ہیں ہم اکٹھے ہی جائیں. چلے ماشاءاللہ, اللہ پاک یہ جوڑی سلامت رکھے. آمین آمین جی, اللہ پاک ہماری محبتیں اسی طرح سے آمین آمین ثم آمین. آج کل میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے مہنگائی چل رہی ہے جی, تو آٹے کا ریٹ دیکھیں طارق صاحب کہاں پہ پہنچ چکا ہے. کہاں پہنچ گئے. ایک چھوٹی سی بات میں یہ سنیں, چور تھا, ایک چور ہے, اس نے چور کی بیوی نے کہا آٹا ختم ہوا پڑا ہے, آٹا تو لا دو. کہتا صبر کر, دکانیں تو بند ہونے دیں. یار دیکھو, لوگ کہتے ہیں دکانیں کھل جائیں, ہم کہتے ہیں دکانیں کھل جائیں سامان پھیلیں گے, وہ کہتا ہے دکانیں تو بند ہونے دیں. اچھا, لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ جب اپنے ساس سسر کے گھر میں آتی ہے جی جی, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نا میں یہاں میری نوکرانی ہونی چاہیے, سارے گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی ہو, مجھے بہت کم کام کرنا پڑے. تو جب نوکرانی گھر میں رکھی جائے تو پھر خاوند کے ساتھ اس کا شک شبہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی کہ نوکرانی جو ہے نا, آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے, ہر بندہ فیس بک پہ لگا ہوا ہے. تو نوکرانی جو ہے وہ 4-5 دن بعد چھٹی کے بعد جب آئی تو مالکہ نے کہا کہ تم بغیر بتائے تم نے چھٹی کر لی اور ہمیں یہاں گھر میں اتنا کام کاج کا مسئلہ ہوا ہے. تو کہتی ہے باجی میں نے تو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days. تو اس مالکہ نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا اس پہ اسٹیٹس پہ. کہتی آپ نے تو نہیں دیکھا, صاحب جی کے تو کمنٹ بھی آئے تھے. ہائے اللہ, کیا صاحب جی نے کمنٹ کیا مس یو رضیہ. او مائی گاڈ, کیا کہنے راضی بھٹا صاحب. اور کچھ دن پہلے ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی, تو شادی کے چوتھے دن لڑائی فساد شروع ہو گیا. جب انہوں نے مجھے بلایا کیونکہ کوئی محلے میں کوئی ایسی بات ہو تو وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ چلیں کوئی معاملہ رفع دفع کے لیے بلا لیتے ہیں. تو میں جب گیا تو میں نے خود ان کو دیکھا, میں نے کہا یار تمہاری شادی کو والی 4-5 والا تھے تو لڑائی شروع کی گئی ہے. وہ خاتون جڑی ہے یعنی کہ دلہن آدھی بھائی جان انہوں نے میرے فراڈ کیتے, اس شادی کو پہلے موئے آد آئی میرا 40-50 رکشہ ہے کہ ہون وال کے آدھی ہون پتہ چلے موئے دا رکشہ ایک ہے, رکشے دا نمبر ہے 40-50. کیا کہنے راضی بھٹا صاحب, جیتے رہیں سلامت رہیں. بہت شکریہ راضی بھٹا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی طارق سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. راضی بھٹا صاحب جاتے جاتے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی مظہر بھائی, ایک خوبصورت ایک پیغام سب دوستوں کے نام, سب ناظرین کے نام. جی, کہ دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے. تو کوئی بندہ کیسا ہے, کوئی بندہ کیسا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو خدا رہا ہم کسی کو دکھ میں مت پہنچائیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے, بہت اچھے, بہت خوبصورت بات. جی طارق سندھو صاحب آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بات وہی ہے ہیر پھیر کر کے کہ آج کا انسان جو ہے
وہ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے. او مائی گاڈ، بہت بڑا المیہ، بہت تو بڑا. ہمیں یہ چاہیے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو، جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالی عطا فرمائے آمین اور سب کو حلال رزق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ تھینک یو جی. راضی بھٹا صاحب، طارق سندھو صاحب، جیتے رہیں، آباد رہیں. جی ناظرین، بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے گا. پروگرام دیکھ کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو اور لائک کیجیے گا. بہت مہربانی. آپ کا ہوسٹ مظہر شیخ. اللہ حافظ.